बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ओपन फोरम में गुलाम मुज्तबा। एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, हमेशा की तरह कि हम लोग क्या करते हैं कि एक राय कायम कर लेते हैं किसी के बारे में भी पूरा हम जो है ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं उसके बारे में, जबकि हम कुछ भी नहीं जानते। हमने कहीं देखा, एक आध मुलाकात हुई और हमें लगता है कि शायद हम बहुत कुछ जानते हैं और बताते हैं कि ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, और कहते हैं बुरा है तो बहुत बुरा है। ऐसा नहीं होता। अच्छा और बुरा देखने के लिए और वो बेहतर है ये देखने के लिए ज़रूरी है कि उसके साथ वक्त गुजारा जाए और उसे मौका दिया जाए कि वो हमारे किसी काम में हमारे साथ कितना रहा है, हमारे साथ सफ़र कितना किया है, हमारे साथ खाना खाया है तो किस तरह बैठ के खाना खाया है, कहीं होटलिंग की है, कहीं ऑफिस में बैठ के हमने बातें की हैं। मेरे ख़्याल से फौरी तौर पे कोई भी राय देना ठीक नहीं रहता। खैर, आज हम अपने प्रोग्राम के टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा प्रोग्राम आज जो है ना बड़ा एक टची सा होने वाला है, क्योंकि अक्सर जो ना मेडिकल पे बात होती है, डॉक्टर्स को हम बुलाते हैं और डॉक्टर्स हमें बताते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में, और अपने जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन हवाले से हम उनसे पूछते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, कैसे इलाज हो रहा है, कैसे ट्रीटमेंट्स हो रही हैं, कैसे ऑपरेशन हो रहे हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं। आज हम बात करेंगे तिब्बे कदीम पर, जब छुरियाँ और कैंचियाँ, सीजर्स वगैरह नहीं होती थी जिस्म काटने के लिए, तो क्या होता था अगर कहीं मसला आ जाए, किसी जिस्म के किसी अंदर के हिस्से में कोई परेशानी आ जाए, उसे रिमूव कैसे किया जाता था? खाली दवाइयों से काम चल जाता था या फिर भी कोई ना कोई ऐसा सिलसिला होता था? खैर, बजाय इसके कि मैं कुछ बताऊं, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है इस हवाले से कुछ, हमने एक माहिर को प्रोग्राम में दावत दी है ताकि वो हमें तिब्बे कदीम के बारे में बताएं, और वो तिब जो अब तक चला आ रहा है उसमें क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं, क्या चेंजेस हुई हैं, वो सारी डिस्कशंस आज करते हैं और कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ को हम आगे तक ले जाएं ताकि मुख्तलिफ मराहिल में इन सारे मामलात को हम जो है वो आप तक पहुंचाते रहें। प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हकीम आमिर रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो बहुत सीनियर हैं इस तिब के शोबे में और हिकमत के शोबे में, और वो कानून मुफरद आज़ा के माहिर भी हैं और मुख्तलिफ सेशंस भी कराते रहते हैं जो हकीम हजरात इनके सेशंस में शामिल भी होते हैं। इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। हकीम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका। सर, जैसे कि मैंने जो अभी तारुफ भी करवाया और अपने प्रोग्राम का और टॉपिक भी बताया कि हम तिब्बे कदीम पर बात करेंगे, तो हम कोशिश करें कि अगर हम बहुत पहले से चले जाएं कि ये हिकमत और तिब ये है क्या, मतलब इसे ये कहाँ से शुरू हुआ, तारीख को चलो बाद में करेंगे, ये बताएं तिब है क्या। बहुत शुक्रिया मुज्तबा साहब कि आपने हमें मौका दिया कि हम भी अपनी बात कर सकें, क्योंकि जैसे आपने पहले फरमाया कि डॉक्टर्स हजरात को और बाकी लोगों को बहुत मौके मिलते हैं, बहुत प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लेकिन हुक्मा को बहुत कम मौका दिया जाता है और उनके पास प्लेटफॉर्म्स कम है। जी हाँ, ऐसे ही। आज आपने हमें मौका दिया, पहले उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि जी तिब है क्या और उसकी तारीख़ क्या है इसकी। देखें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदायत हैं और उनकी जो तालीमात हैं, उसके मुताबिक जिस दिन से दुनिया में इंसान आया है उससे पहले वो कहाँ था? उससे पहले वो जन्नत में रहता था। जन्नत में ना भूख थी, ना प्यास थी, ना वहाँ पे कोई मसला मसाइल था, ना खाने के कोई इश्यूज, ना बीमारी के कोई आजमाइश थी। और जब वो कुदरत ने उनको एक पूरा मरहला गुजरा, उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको फरमाया कि आपसे नाफरमानी हो गई आदम अलैहिस्सलाम, तो अब आप दुनिया में उतर जाएं आप। तो जन्नत से निकाल के दुनिया पे भेज दिया गया, तो दुनिया एक आजमाइश का के तौर पे सामने आई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल नहबितु मिन्हा जमीआ, उतर जाओ मेरी जन्नत से, ज़मीन पे चले जाओ। तो यह इस दुनिया में इंसान आजमाइश के तौर पर आया, सज़ा के तौर पर आया। वो जब सज़ा उसको अल्लाह ताला ने किस किस सूरत में दी, पहले आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले अल्लाह ताला ने उसको गर्मी, सर्दी, मौसम, खाने की तकलीफ़, खाने पकाने की तकलीफ़, अनाज उगाने की तकलीफ़, इन सब चीज़ों में इसको डाला सबसे पहले। सही, ये आजमाइश एक तरह की यहाँ से शुरू हुआ। यानी कि सबसे पहले उसको कुदरत और फितरत का सामना करना पड़ा, जो कि जन्नत में नहीं था। ठीक हो, जन्नत में सिर्फ रहमतें ही। लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया में आया तो उसको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। पहली बार दुनिया में आया तो उसको पोटी पीसी की भी महसूस होना शुरू हुई, पखाना भी आया उसको पहली बार ज़िंदगी में, पेट में गिरानी भी महसूस हुई। अच्छा। और उसको अपना अनाज खुद उगाने का भी हुक्म दिया, जो कि जन्नत में वो उसको हर चीज़ मिल जाती थी। यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं था। ठीक है। अब जब दुनिया में इंसान आया तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया का आदी होने लग गया।
ٹھیک ہے. اس کا دل یہاں لگ گیا, وہ یہ بات بھول گیا کہ اس کو واپس جانا ہے جہاں سے وہ آیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. وہ جب بھولا تو رب نے اس کو اپنی یاد دہانی کے لیے کچھ آزمائشی ٹوٹکے, آزمائشوں میں ڈالا. اس کا نام, اس کو امراض کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی یاد دلائی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ ہے, اگر ہم کسی انسان پر اپنی نعمتیں اتارنا شروع کر دیں تو وَأَعْرَضَ بِجَانِبِهِ, تو ہم سے منہ پھیر لیتا ہے. ایسے ہی ہے. اور اگر ہم اس کو کوئی تکلیف دیں تو وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہمارا نام لیتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو رب نے اب فرمایا کہ جب میں نے تمہیں دنیا میں بھیج دیا, اب ہم تمہاری کریں گے آزمائش. اور اب اس میں قرآن پاک ایک آیت ہمیں ہدایت دیتی. اللہ تعالیٰ فرماتی میں تمہیں کس چیز سے آزماؤں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارا امتحان لوں گا خوف میں سے کسی چیز کی, تمہارے خوف طاری کروں گا. ٹھیک ہے. موت کا خوف, قبر کا خوف, آخرت کا خوف, بیماری کا خوف, کسی کے مرنے کا خوف, کسی کے جدا ہونے کا خوف. سب سے پہلے خوف سے میں تمہیں آزماؤں گا. کیا بات کر دیا. یعنی یہ سمجھیں کہ خوف کوئی غلط چیز نہیں ہے, یہ قدرت والے کی عطا ہے اور اسے بھی بہت بہترین طریقے سے نبرد آزما ہونا ہے. اور اللہ اپنی طرف پلٹاتا ہے. کیا بات, خوف کے ساتھ. ہم لوگ ناشکرے ہو جاتے ہیں, یا اللہ یہ تم نے کیا کر دیا, لیکن اس میں بھی اللہ کو یاد کیا ہم نے. یہ کیا کر دیا, لیکن اللہ کو یاد کر لیا. اللہ اس کو پلٹاتا ہے اپنی طرف. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں والجوع, پھر میں تمہیں بھوک سے تمہیں آزماؤں گا. جن کے کبھی کھانا دوں گا, کبھی کھانا نہیں دوں گا. صحیح صحیح. یہ کبھی, یہ دوسری بات ہوگی. ہاں. ونقص من الاموال, میں تمہارے مال میں نقصان کر دوں گا. صحیح. جو تم نے جمع کیا دنیا میں اس میں نقصان کر دوں گا. کیا بات ہے. والانفس والثمرات, ابھی میں تمہاری جانوں میں تمہیں نقصان دوں گا. یعنی زندگی پوری آزمائش ہے, پوری کی پوری آزمائش ہے. اور ہم یہاں پہ آزمائش کے طور پر ہی آئے ہیں, اور رب نے ان 3-4 طریقوں سے ہمیں آزمانے کا فیصلہ کیا ہے, اور رب نے اپنے طریقہ بتا دیا. اب اس میں جو نقص من الاموال ایک تو ہمیں مال و دولت کا نقصان تو سمجھ میں آتا ہے, میں جو جانوں میں نقصان دوں گا تمہیں میں, وہ ہے امراض, بیماریاں. وہ بیماریاں. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ جس وقت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو امراض کا نام و نشان نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت تک جو اموات ہوتی تھی وہ اسرائیل علیہ السلام سب کے سامنے آ کے لوگوں کی جان نکالتے تھے. اچھا. کوئی مرض نہیں ہوتا تھا. مطلب اچانک سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسرائیل علیہ السلام آئے, ایک بندے کی جان لے کے چلے گئے. تو اس سے بہت خوف آ گیا تھا کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے, کیا ہے, کب کس کی باری آ جائے. تو اتنا خوف پھیل گیا کہ لوگوں کو جینا مشکل ہو گیا. تو پھر رب نے پھر اس کو پوشیدہ کرنے کا فیصلہ کیا. کیا موت کو ہم ظاہر نہیں لے کر آئیں گے, پوشیدہ کریں گے. اب پوشیدہ کرنے کے لیے اب ہوا یہ کہ آپ کو نالج میں ہوگا کہ نوح علیہ السلام کا جب طوفان نوح آیا تو پھر ان کو حکم ہوا کہ تم کشتی بناؤ. کشتی بنا کے سب کو جوڑا جوڑا چڑھا دو. تو 11 انسان بھی چڑھ گئے, باقی پرندے بھی چلے گئے, جانور بھی چلے گئے. اب ان کے اندر وہ کچھ لوگ کہتے ہیں 40 دن, کوئی کہتے ہیں 4 مہینے, کوئی کہتے ہیں کتنا 4 سال تک وہ طوفان رہا. صحیح. تو اسی میں ہی تمام جانوروں نے پوٹی پشی کی. اوکے, بالکل ایسا ہی ہے. اسی کشتی کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پھر امراض پیدا کرنا شروع کیا. ان کے پخانے سے اور پیشاب سے وہ جو تعفن پھیلا, اس سے امراض کی پیدائش ہونا شروع ہوئی. صحیح. اب اس کے بعد جب وہ کشتی سے اترے تو پھر اب جو موت کا فرشتہ اللہ تعالیٰ نے اب نہیں بھیجا, اب ہم بیماریوں کو ہی موت کی وجہ قرار دیتے. اسرائیل کو کوئی برا نہیں کہتا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو اب رب نے وہ جو امتحان, وہاں سے ہماری امراض شروع ہوئے, اور جب سے یہ امراض شروع ہوئے ہیں تب سے ہی اس کے علاج معالجے کی کوششیں شروع ہو گئیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. بالکل آپ سے اب چونکہ اب ہمارا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اپنے ٹاپک کی طرف کا کہ جی اب جو مرض پہ بات ہوگی ہماری, اور یہ ہوا کیا, کیسے پھر وجود میں طب آیا. ہم آپ سے طب کی تعریف بھی پوچھیں گے, اس کی تاریخ بھی پوچھیں گے. تو وقفے کا ٹائم ہوا ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر اب جو ہے جو موڑ بڑا انٹرسٹڈ شروع ہو چکا ہے کہ طب کی تعریف اور طب کی تاریخ, اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پھر وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا, اور ہم حکیم صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو طب کی تعریف ہے وہ کیا ہے اور طب کی تاریخ کیا ہے.
تو دونوں میں جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی مہارت رکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ چونکہ یہ جو وہاں سے سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے، میں تو سوچ رہا تھا کہ بس سنتا ہی رہوں، کوئی بولو نہیں بیچ میں، مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا. لیکن چونکہ پروگرام کا فارمیٹ ہے اور ہمیں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان سے مختلف جو ان کے سیشنز ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھنا ہے اور ان حوالوں سے بھی پوچھنا ہے کہ جو ہم آپ تک جو ہے وہ پہنچانا چاہ رہے ہیں. حکیم صاحب بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے اور آپ تو بالکل اوپر سے ماشاءاللہ آپ لے کر آئے ہیں پوری چیزوں کو اور دلیلوں کے ساتھ آپ نے بتائی ہیں. اب آپ یہاں تک پہنچے ہم کہ یہ طب کا سفر شروع ہو رہا ہے، یہ بتائیں کیا ہے؟ اب دیکھیے، پہلے تو انسان جن چیزوں کا مرکب ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انسان 3 چیزوں کا مرکب ہے. ایک بدن جو ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہمارے اندر روح ہے جو رب کی طرف سے آئی ہے، اور ایک ہمارا نفس ہے. ٹھیک. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جن کا ہم مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. اور ان تینوں میں سے ہی ان کے یہی ماخذ ہو سکتے ہیں ہماری بیماریوں کے. یعنی کہ ہمیں روحانی امراض بھی لگ سکتے ہیں، ہمیں نفسانی امراض بھی لگ سکتے ہیں، اور ہمیں بدنی امراض بھی لگ سکتے ہیں. صحیح. روحانی امراض کا جو تعلق ہے وہ ہمارے امراض، ہمارے جو نیک اعمال اور برے اعمال ہیں، اس کا تعلق ہمارے روحانی امراض کے ساتھ ہے. اوکے، اچھا، وہ بھی امراض میں شامل ہوں گے. اور جس کا تعلق ہماری سوچوں کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے، دماغ بھی دیا ہے. ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا وہ ہو جاتا ہے. اور یہ جو دماغ ہے ہمارا، اس کی جو بیماریاں ہیں وہ نفسیاتی بیماریاں بھی ہیں اور نفسانی بیماریاں، جس کو کہا جائے نفسیاتی بیماریاں بھی ہیں اور نفسانی بیماریاں بھی ہیں. ہمارے نفس کی بیماریاں ہیں اور پھر ہماری بدن کی بیماریاں. اب انسان نفسانی طور پر، نفسیاتی طور پر، روحانی طور پر، مادی طور پر، بدنی طور پر، قلبی طور پر، عضوی طور پر بیمار ہو سکتا ہے. ایسے ہی ہے. تو جب آپ کے مختلف چیزیں ہمیں بیمار کرتی ہیں تو اس کا الٹیمیٹلی جہاں پہ ظہور ہوتا ہے وہ ہمارا باڈی ہے. روحانی بیماری بھی ہوگی تو ہماری باڈی پہ اثر کرے گی، نفسانی بیماری بھی ہوگی تو ہماری باڈی پہ اثر کرے گی، اور اگر ہماری کوئی نفسیاتی بیماری ہوگی وہ بھی ہمارے جسم کو متاثر کرے گی. اور اگر ہماری خوراک میں کوئی مسئلہ ہے، غذا میں کوئی بے اعتدالی کر جاتے ہیں تو ہمارے بدن بھی بیمار ہوتے ہیں. ایسے ہی. تو اب پہلے تو یہ ہے کہ طب کا جو لفظ ہے یہ طیب سے بھی نکلا ہے. اچھا. پاک کرنا. طیب مانے پاک. ہاں بالکل. طیب مانے پاک کرنا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ان مذکورہ جو علامات، جو بیماریاں ہیں ان سے دور کرنے کا جو فن ہے اس کو طب کہتے ہیں. کیا بات ہے، کیا زبردست. آپ نے آج تک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے 80% لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ طب آیا کہاں سے، مطلب کیا ہے. جو پورے انسان کا علاج کرے. زبردست. جو صرف بدن کا علاج کرتا ہے جی وہ طبیب ہے. ٹھیک ہے. جو روحانی طور پر بھی آپ کا علاج کر سکے، روحانی امراض کی بھی پہچان رکھ سکے، نفسیاتی بیماریوں کا بھی ادراک رکھتا ہو، اور پھر وہ ان کا علاج کرنے پر مہارت بھی رکھتا ہو، وہ حکیم کہلاتا ہے. یعنی ابھی آپ نے طبیب اور حکیم میں فرق میں ڈال دیا ہے. ہاں یہ فرق ہے جی. اور حکیم میرے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا نام رکھا. اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام حکیم ہے. ٹھیک ہے. اب حکیم کا مطلب کیا ہے؟ حکمت، دانائی کی بات، یعنی کہ کسی چیز کے پیچھے جو محرک ہے اس کی ادراک رکھنا، اس کی وجہ کو جاننا اور اس کا علاج کرنے پر قادر ہونا. یہ حکیم ہے. یہ حکیم. اوکے، کیا بات. لیکن یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے. نام ہے. اور اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ، جس کو ہم نے حکمت عطا کی، فقط اوتیٰ خیرًا کثیرا، تو ہم نے اس کو بہت خیر کثیر عطا کر دیا. کیا بات ہے. یعنی حکیم اگر صرف حکیم صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے اور علاج کرتا ہے، وہ میرے خیال سے بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا دی ہوئی ہے اسے، وہ صاف کرنے کی اور سیٹ کرنے کی، معاملات کو سیدھا کرنے کی. سر دیکھیں، یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں، اور یہی امراض ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے راستے میں اور یہ حجاب بھی بن جاتے ہیں. اچھا. اگر ہم ٹھیک سے، اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے حجاب میں چلے جاتے ہیں. آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ بندے اور خدا کے درمیان 70,000 نور و ظلمت کے پردے ہیں، لیکن خدا اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. اور جو حکیم، اور ایک پردے کا مطلب ایک راز کی بات ہے. پردہ مطلب کہ لٹکا ہوا پردہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک راز کی بات ہے. تو جو بندہ پورے انسان کی بات کرتا ہے تو اس پہ 70,000 اسرار و رموز آیا ہوتے ہیں، تب جا کے وہ خالق حقیقی تک سامنے پہنچ پاتا ہے. کیا بات. تو وہ حکیم ہے کہ جو پردے کے پیچھے کی بات کو بھی جانے
وہ حکیم کہ اگر روح ہے تو روح کیوں بنائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور وہ بیمار کیسے ہو سکتی ہے، اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے، اگر میرا دل بیمار ہو گیا اس کو کون سے امراض لگتے ہیں، وہ کیسے ٹھیک ہوں گے، ان کے لیے کیا دوا کروں گا میں، اور اسی طرح اگر مجھے بدنی کی بیماری لگ گئی تو اس کا مجھے کیسے علاج کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا یہ تو ہو گئی سمجھ لیں اس کی تعریف ہے۔ اور تاریخ بھی آپ نے بتا دی کہ حضرت نوح سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ ساری چیزیں۔ اچھا اسے ہم اگر یہ دیکھیں کہ یہ تو طب قدیم اسے کہتے ہیں، تو کیا ابھی تک اس طب کے دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو ابھی میڈیکل سائنس ہے جو رائج ہے اس وقت، اسے بھی میں تو ظاہر ہے اگر اسے ٹرانسلیشن کریں گے تو طب ہی ہے یہ بھی، اور حکمت ہے کہ جو دوائیاں ہوتی ہیں، اور یہاں میڈیکل سائنس میں ہم میڈیسن بولتے ہیں اور پہلے ادویات بولتے تھے، تو یہ تو ویسے ہی ہے تقریباً۔ لیکن اگر ہم اسے بائفرگیٹ کریں طب قدیم اور طب جدید کے ساتھ، تو کیا میں صحیح ہوں، یا طب قدیم اور طب جدید بھی آپ کی جو پرانے جو جڑی بوٹیوں والی جو طب ہے اسی کو ہی کہیں گے اور اسے میڈیکل سائنسز کہیں گے؟ ذرا اس کا مجھے فرق بتائیں۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں جو دنیا میں پہلا انسان دنیا میں آیا آدم علیہ السلام، اور جو دنیا میں آخری انسان آئے گا، ان سب کی باڈی کی اناٹمی سیم ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا بھی دل ایک، دو گردے، جگر، ہر انسان کو اللہ نے ایک ہی چیز پہ بنایا۔ اوکے، تو اس کا مطلب ہے بندے تبدیل نہیں ہوتے۔ اب اللہ پاک نے اپنے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ یار میں نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے اس کو بہت بہترین بنایا، اور اس کو اتنا بہترین بنایا ہے کہ یہ میرا شاہکار ہے۔ انسان اللہ کی تخلیق کا آخری شاہکار ہے، حالانکہ سورج، چاند، ستارے بھی اللہ کی تخلیق ہیں۔ چاند ستارے ہیں، بہت سارے آپ دیکھیں کہ جانور ہیں، پرندے ہیں، کتنی مخلوق ہے، لیکن اس میں سے انسان کو چنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے زمین و آسمان میں اور سورج اور اس میں پانی میں اور خشکی میں انسان سے زیادہ افضل چیز نہیں بنائی ہے۔ نہیں بنائی ابھی تک۔ اچھا، جو اگر انسان سیم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں دنیا میں بھیجنے کے بعد قدرت اور فطرت کے کچھ قوانین ہیں جو انسان پہ لاگو کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے۔ قدرت وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ جس پہ قادر ہوتا ہے، اور فطرت وہ اصول ہے جن پہ اللہ کائنات کو چلاتا ہے۔ ایسے ہی، تو یہ انسان کو اللہ نے بنایا، اور یہ قیامت تک چاند بھی رہے گا، سورج بھی رہے گا، ستارے بھی رہیں گے، دن رات بھی آئیں گے، موسم بھی آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے فطرت نہیں بدلتی۔ نہیں پتہ۔ جب میرا رب کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ یار میں چیزوں کو نہیں بدلتا، جب اس نے انسانوں کے قوانین نہیں بدلے تو انسان کو بھی نہیں بدلا، نہیں بدلنا، ایسے ہی۔ اور انسان کی ساخت کو بھی نہیں بدلا، تو اس کا مطلب ہے اس کے امراض بھی پرانے ہیں اور ان کا علاج بھی پرانا ہے۔ کیا تو کوئی چیز قدیم نہیں ہے، کوئی چیز قدیم نہیں ہے، یہ چلتا ہوا آ رہا ہے سلسلہ اور ابھی تک قائم ہے، آخر تک چلے گا۔ اس کے چاہے صورتیں آپ کوئی بھی لے لیں، اس کو میڈیکل سائنسز میں لے لیں یا اپنے اردو کی طب میں لے لیں، تو میرے خیال سے بات ایک ہی۔ اچھا اب آپ وہ بتائیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جی اس میں میڈیکل سائنسز کا جو عمل دخل ہوا، کیوں ہوا، کہاں ایسی آپ چیزیں چھوڑ گئے جو حکیم حضرات ہیں کہ پھر یہ جدت کی طرف چیز آئی اور چیر پھاڑ والا جو تصور ہے وہ بھی آیا؟ یہ ذرا آپ بتائیں اپنے الفاظ میں۔ دیکھیے ارتقاء جو ہے نا، یہ کائنات کا حسن ہے، ہر چیز بڑھتی ہے اور تجدید کرتی ہے۔ ایسا ہی ہے، ہمارے پرانے بال گر کے دانت گر کے نئے دانت آ جاتے ہیں، ہماری اسکن ہر 120 دن کے بعد بدل جاتی ہے، ہمارا پورا بلڈ بدل جاتا ہے۔ تو جو اب ہمارے طب کا ایک المیہ رہا کہ شروع میں اس نے بہت اچھے کام کیے، جب تک وہ قدرت اور فطرت کے مظاہر کے ساتھ ساتھ چلتی رہی تو رب نے بھی اس کو سپورٹ کیا۔ اب انسان کی جو خوراک ہے اور اس کی جو دوا ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے: پودے، حیوان اور جمادات۔ ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں انسان کی تخلیق میں شامل ہیں، خوراک بھی ہے، دوائی بھی ہے، دونوں چیزیں یہی دوا ہے۔ تو یہی چیزیں قدیم طور پہ ادویات کے طور پہ استعمال ہوتی رہی ہیں، پودے بھی، جڑی بوٹیاں بھی، پتے بھی، اچھا پھول میں بھی۔ جہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ یہ تو ہو گیا یہ علاج، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو حکیم حضرات تھے یا آج بھی اگر لے لیں تو زیادہ تر علاج کو جو فوقیت دیتے تھے وہ غذا کی جو زیادتی اور جو کمی، اس کو بیلنس کرنے کی زیادہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اگر غذا میں بیلنس آ جائے تو شاید اس میں جڑی بوٹیوں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ حالانکہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے مصطفیٰ صاحب، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ انظر الی طعامک، کہ تم اپنے کھانے پر نظر تو ڈالو کہ تم کھا کیا رہے ہو۔
یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمیں ادویات کی ضرورت نہیں ہے اگر ہماری غذا ٹھیک ہے تو. صحیح کہہ رہے اور پہلے لوگ غذا ہی ٹھیک کرتے تھے. ایسے ہی ہے. اور اس میں ایک قانون میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ جو صحت مند بندہ ہے اس کے لیے متوازن غذا ہے. ہر چیز کھائے, گوشت بھی کھائے, دودھ بھی پیے, اور سب ہر چیز کھائے, لیکن بیلنس رکھے. لیکن جو بیمار آدمی ہے اس کے لیے مخصوص غذا ہے. وہ متوازن غذا نہیں کھا سکتا. اس کو ایک بچے نے ایک سوال کیا تھا, بڑا ایک زبردست سوال تھا, اور ہم بھی پریشان ہو گئے تھے کہ جواب کیا ہونا چاہیے. لیکن بعد میں جب ہم نے ریسرچ کی تو میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں. بچہ کہتا ہے جی ہمارے دانت جو ہے وہ چونکہ چھوٹا تھا تو وہ کہہ کہ ہمارے دانت تو گر رہے ہیں, تو یہ جو جانور ہیں ان کے کبھی دانت کیوں نہیں گرتے, تو آخر تک رہتے ہیں. تو اب واقعی سوال تو تھا کہ جانور کے دانت کیوں نہیں گرتے, وہ بھی تو سانس لے رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, ساری چیزیں کر رہا ہے. تو جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ ہم موسٹلی جو یہ چیز کا تعلق جو ہے نا وہ میٹھا کھانے سے ہے, کہ جب میٹھا ہم لوگ کھا رہے ہیں اور وہ تو نہیں, چائے تو نہیں پیتے, وہ جو کیا کہتے ہیں اسے کہ شیرنی پھیرنی یہ نہیں کھاتے, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزیں بچ جاتی ہیں. تو ویسا ہے مجتبیٰ صاحب, یہ آدھی بات ہے. اب مکمل بات آپ سمجھیے گا کہ ایک آپ کو درندے نظر آتے ہیں آس پاس جنگل میں, اور ایک آپ کو چرندے نظر آتے ہیں جو چرتے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو چگتے ہیں. یہ 3 قسم کے جانور آپ کو آس پاس نظر آئیں گے. جو درندے ہیں جو چیڑ پھاڑ کر کے کھاتے ہیں, ان کے کینائنز پڑے ہوتے ہیں, یہ والے دانت, یہ دانت ان کے آخری دم تک نہیں گرتے کیونکہ رب نے ان کو اس سے کھلانا ہوتا ہے. کیا بات ہے. اچھا, یہ بھی قدرت والے کا کرشمہ, یعنی اس میں کھانے پینے کا کم عمل دخل ہے, اور یہ قدرت والے کا نظام ہے. اب یہ آگے کے جو دانت ہیں یہ کاٹنے کے کام آتے ہیں. جیسے جو جانور گھاس کو کاٹ کے کھاتا ہے زمین سے, اس کے یہ دانت کبھی بھی نہیں گرتے. گائے بھینس کے یہ والے دانت نہیں گرتے. انہوں نے اسی طرح کھانا ہوتا ہے. اب جس کے ان کے ہاتھ تو ہے نہیں کہ ہماری طرح وہ اندر منہ میں لے لے. اب اسی طرح جن کی داڑیں ہیں ان کو وہ چبانے کے کام آتے ہیں. یہ گرائنڈرز ہیں. جی 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 جی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ جانور آپ کو نظر آئیں گے. اب جیسے یہ ہمارے جو پرندے ہیں ان کے دانت ہی نہیں ہوتے, یہ صرف چگتے ہیں, ان کی صرف چونچ مضبوط ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی. اب اللہ تعالیٰ نے مختلف مشاہیر ہمارے سامنے رکھے. ایسے ہی. اب اس میں دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام قسم کے دانت انسان کو دے دیے, کاٹنے والے بھی, چیر پھاڑنے والے بھی, اور چبانے والے بھی. کیا بات کر دی آپ نے, کیا بات. تو جس کے پاس یہ پورے دانت ہیں تو قدرت یہ چاہتی ہے کہ یہ سب کچھ کھائے. اس کو کنٹینیو کرتے ہیں سر, وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, میں وقفہ لے لوں, اس کے بعد پھر اسی چیز کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک ٹائم ہو گیا وقفے کا, وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر واپس آ کے وہ دانت جو ہے نا وہ کیوں نہیں گرتے جانوروں کے اور انسان کے, اور مزید اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ایک بڑا انٹرسٹڈ سا ایک سین چل رہا تھا کہ جو جانور ہیں, جو چرند پرند ہیں, یا اس طرح جو انسانوں کے علاوہ باقی جو مخلوق ہے ان کے دانت کیوں نہیں گرتے, صرف دانت انسانوں کے ہی کیوں گرتے ہیں. تو حکیم صاحب بڑا ایک بہترین اس کا جواز بتا رہے تھے. حکیم صاحب وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ایک تو یہ مجھے جاننا ہے کہ اس میں وجہ کیا ہے, پھر آتے ہیں دوسرے اپنے سوال کی طرف. تو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا جو گائے بھینسیں ہیں ان کے یہ والے دانت آگے والے کبھی بھی نہیں ختم ہوتے کیونکہ وہ چرتے ہیں. آپ کہہ رہے تھے کہ انسان کو جو ہے نا اللہ پاک نے ساری کوالٹیز دے دی ہیں, چبانے والی, چگنے والی اور کاٹنے والی. ایک میں آپ سے عرض کروں, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان قریب ہم آپ کو نشانیاں دکھائیں گے آپ کی جانوں میں اور کائنات میں, اور آپ کو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا کہ رب موجود ہے. رب اپنی پہچان دکھانے کے لیے ہمیں سب نشانیاں دیتا ہے. یہ دانت بھی اس میں شامل ہیں. تو دانت اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. تو اب اس کا مطلب ہے یہ جو دانت ہیں, اب جب تک آپ کے یہ دانت موجود ہیں, یہ دانت کنائن موجود ہیں, داڑیں موجود ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کو گوشت بھی کھانا ہے, آپ کو سبزیاں بھی کھانی ہیں, اور آپ کو دالیں بھی کھانی ہیں, اور آپ کو فروٹس بھی کھانے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جس دن اللہ تعالیٰ آپ کے داڑیں لے لیں, اب آپ چبانے والی چیز نہیں کھا پاتے. جس دن اللہ تعالیٰ آپ کے یہ بڑے دانت ہٹا دیں گے, اب آپ گوشت نہیں کھا پائیں گے. جس دن آپ کے یہ دانت ختم اللہ تعالیٰ کر دیں گے, اب آپ اللہ کی منشا یہ ہے کہ اب آپ کوئی چیز نہ کاٹ کے نہ کھائیں. اچھا, لیکن ایک چیز, ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ ابھی تو چونکہ جدید میڈیکل سائنس نے ایک کر لیا ہے کہ دانت ریپلیس بھی ہو جاتے ہیں, دوسرے بھی لگتے ہیں, فلنگ بھی ہو جاتی ہے بہت ساری, تو کیا اس سے پہلے جب یہ میڈیکل سائنس نے یہ کام آغاز نہیں کیا تھا تب بھی کچھ ایسا ہوتا تھا؟ بالکل ہوتا تھا. آج یہ ہماری ایک
ایک بات یاد رکھیے گا, ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے ماڈرن زمانے میں رہ رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے, قرآن پاک کی ایک آیت ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم سے پہلے لوگوں نے تمہارے سے زیادہ زمین کو آباد کیا. یس 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 یس. اور اگر آپ 5-6 ہزار سال پرانے انسان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اہرام مصر کے اندر اور چلی کے اندر اور کچھ اور علاقوں کے اندر ایسے چیزیں ہیں نظر آئیں ابھی بھی نظر آئیں گی جو حیران رہ جاتے ہیں ہم, جو آج بھی موجود نہیں ہیں. ہاں نہیں, لیکن ایک ایسی چیزیں وہاں نظر آئیں گی کہ حیران رہ جائیں گے کہ یہ بنی کیسے ہوں گی, کہ جو یہ اتنا بڑا پتھر ہے جو میرے خیال سے مشین, بہت بڑی بھاری مشین آج کل اٹھا سکتی ہے, اس وقت کے زمانے میں کس نے اٹھا کے اتنی اونچائی پہ رکھی ہوگی, اور کیسے کٹنگ کی ہوگی. سر آپ یقین مانیں گے کہ 6000 پہلے بھی راکٹ کا کانسیپٹ تھا, کیا موبائل کا کانسیپٹ تھا, کیا بات ہے, بلب کا کانسیپٹ تھا. واو. اور ہم سمجھیں آج کل کی یہ تحقیقات ہے, نہیں, یہ قدرت والے کا نظام ہے, اس کا مطلب ہے گول گھوم رہا ہے. اس نے کتنی بار دنیا کو بنایا, کتنی بار مٹایا, کتنی بار نسلیں ختم کر دی, پھر سے ہم لے کر آئے, لیکن ہمارے مشاہدے میں کیونکہ یہ اب آ رہا ہے اس لیے ہم اس کو جدید سمجھ رہے ہیں, لیکن قدرت کا نظام بہت اعلیٰ ہے. اچھا, اب یہ دیتے ہیں کہ آپ کی جو حکمت میں جو دوائیاں ہیں, جو ادویات جن کو کہا جائے, ادھر سے کچھ میڈیسن کہا جاتا ہے, تو کتنی اثر رکھتی ہیں. یعنی جو میڈیکل سائنس ہے اس میں تو اگر کوئی گولی کھا لے کوئی بخار میں تو وہ اسی وقت دوڑتا پھرتا ہے, ادھر ادھر بھاگ رہا ہے, تو آپ کے پاس کوئی طب میں بھی ایسا کوئی نسخہ ہے, کوئی اس طرح سے ہے؟ میں آپ سے ایک بات, یہ غلط فہمی آج تھوڑی سی دور کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے. یہ غلط فہمی ہے اور یہ کافی مشہور ہے, ہاں, لیکن اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو بات یہ سمجھیں کہ جو قدرت ہے وہ انسان کے ساتھ کیا چاہتی ہے اور انسان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتی ہے, پھر آپ کا علاج اس پہ بیس کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے زمین و آسمان کو 6 دنوں راتوں میں نے بنایا. ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جس چیز کو حکم دیتا ہوں وہ ہو جاتی ہے, لیکن انسان یہ پوری کائنات کو 6 دنوں میں کیوں بنایا؟ ایک دن میں بھی بنا سکتے تھے, ایک لمحے میں بھی بنا سکتے تھے, لیکن ہمیں ایک سبق, وہ تو قادر ہے نا, وہ تو اس نے تو بولنا ہے ہو جاتا ہے, لیکن ہمیں ایک سبق دیا کہ میں ہر چیز پر قادر ہونے کے باوجود ہر کام دھیرے دھیرے کرتا ہوں. کیا بات ہے. بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی بھاگنا نہیں شروع کر دیتا, ادھر میں جوان نہیں ہو جاتا, ادھر میں بوڑھا نہیں ہو جاتا, ادھر میں مر نہیں جاتا. ایسے ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت بہت دھیرے دھیرے چلتی ہے اور گھن کو باریک پیستی ہے. ایگزیکٹلی. اس کا مطلب یہ کیا بات ہے, اپنا ٹائم پورا کرنا ہے. ہاں, اب اس میں حکمت میں ایک قانون ہے کہ جو بیماری آپ میں جتنے ٹائم میں آئی ہے اس کو اتنے ہی ٹائم میں واپس جانا چاہیے. اگر وہ آئی 1 مہینے میں ہے, اگر آپ اس کو 1 دن میں ختم کریں گے تو اپنے اثرات چھوڑ دے گی, اپنے اثرات چھوڑ دے گی. صحیح ہے, صحیح ہے. یا تو فورسلی آپ نے کیا ہے تو وہ پھر فورسلی اس کے مضر اثرات بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ قدرت کے اصول کے خلاف ہے. ایگزیکٹلی. اصول فطرت کے اصول کے خلاف آپ نے بڑی زبردست بات سمجھا دی. تو آپ اگر اس کو سلو ہی چلیں گے تو آپ مکمل طور پہ شفا حاصل کریں گے. اور اگر آپ کی ایک تکلیف, کوئی بیماری, اگر کوئی علامت اگر آپ کی ختم کر دی گئی ہے تو مرض ختم نہیں ہوا, علامت ختم ہوئی ہے. آپ کو دانت میں درد ہو گیا, آپ نے گولی کھائی, آپ کا درد ختم ہو گیا, لیکن مسئلہ وہاں موجود ہے. ایسے ہی ہے. مثال لے لے, میں آپ کو ایک مثال مجھے یاد آ رہا ہے کہ مجھے یہاں پہ اگر شولڈر میں درد ہو رہا ہے, میں یہاں گھما رہا ہوں اور مجھے جو ہے نا درد فیل ہو رہا ہے کہ ہو رہا ہے, میں نے پین کلر کھا لی, درد نہیں ہو رہا, لیکن اپنی جگہ وہ تکلیف تو ہوگی نا, مجھے فیل نہیں ہو رہی لیکن ہوگی. اب میں نے جتنا, پہلے تو قدرت والے کا ایک نظام ہے جتنا میں کھینچوں گا وہاں تک میں رک جاؤں گا, لیکن جب درد نہیں ہو رہا تو میں اور کھنچ جاؤں گا, تو مزید میرے خیال سے مرض بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. میرا خیال ایسا ہی ہے. اگر آپ دیکھیں انسان قدرت کا جب شاہکار ہے تو اس پہ قدرت اور فطرت کے قوانین لاگو ہوتا ہے, یہ بات ماننے والی ہے. اگر آپ مرض کی بات کریں گے تو آپ کو تکلیف مرض دیتا ہے, علامتیں آپ کے سامنے نظر آتی ہیں. اور ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا, تو علامات کو اگر آپ دبائیں گے تب تو جائیں گے, مرض اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. یہ اچھا ہوتا یہ ہے موسٹلی, جو اگر کسی بھی, چاہے طب کو جدید یا قدیم یا میڈیکل سائنسز کہیں کوئی بھی نام لے لیں, اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے جو فوری طور پر درد کی یا بخار کی تو دوا کر دی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اور مرض کو ختم کرنے کے لیے جیسے ہم اینٹی بایوٹک کا نام لیتے ہیں کہ اس سے مرض کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے, مختلف اور دوائیاں جو بھی میں بھی کہ میڈیکل سائنس میں جو ہوتی ہوں کہ اس کے مرض کا بھی خاتمہ ہوتا جائے ساتھ ساتھ, اور دردوں میں اور تکلیف میں بھی فی الحال وقتی طور پر وہ ہوتا جائے. تو یہی چیز کیا حکمت میں بھی ہے؟ بالکل درست ہے. پہلا اصول یہ ہے کہ آپ مریض کی بے چینی کو دور کرتے ہیں. جو چیز اس کو بہت پنچ کر رہی ہے, اس کو بیٹھنے نہیں دے رہی, اس کو سونے نہیں دے رہی, اس کو کھڑا رہنے نہیں دے رہی, تو اس چیز کو پہلے آپ دور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس کا علاج کریں. صحیح.
یعنی علاج وہ ہے، یہ علاج نہیں ہے، یہ اس کو سکون دینے والی بات ہے، اس کو اپنے سکون دے دیں تاکہ وہ 3 ٹائم آپ کی دوائی تو کھا سکے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو یہ ہمارے پورے طب کے اندر یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ایمرجنسی کی ٹریٹمنٹس نہیں ہیں، یا بالکل ایمرجنسی کے جو حالات ہو جاتے ہیں ان میں کوئی ہمارے پاس دوا نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اچھا، یعنی جدید دوائیوں کے علاوہ آپ کے پاس جڑی بوٹیوں والی دوائیاں ایسی ہیں جو فوری راحت فراہم کرتی ہیں. فوراً، یعنی کہ آپ سیکنڈز کی بھی بات کریں تو وہ آپ کو ریلیف دینے کے لیے ہے. اب ہارٹ اٹیک کے اندر کتنی کرٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے کہ ایک بندہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ 10 منٹ کے اندر یا 15 منٹ کے اندر ڈاکٹر تک نہ پہنچے تو اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی. اور ان کی طرف سے عام جملہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ نے دیر کر دی. یس ایسے ہی. اب ہماری حکمت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے کسی فیملی ممبر کو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے تو آپ گھر سے ہی اس کو اتنا ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں، اس کو ایسی کوئی کچن سے اپنے کچھ ایسے کھلا سکتے ہیں کہ اس کو 2 گھنٹے کا ٹائم ملے گا، آپ اس کو پہنچا سکتے ہیں. کیا بات ہے. کیا حکیم صاحب، یہ تو آپ نے بڑی انٹرسٹڈ بات کری، کیونکہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بھی ہے کہ اگر میں گھر میں اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسا واقعہ کہیں کسی کے ہاں بھی ہو جاتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا لگتا ہے، تو یہ تو آپ نے ایک بہت بہترین بات کیا. اب اس کو ہم نیکسٹ سیشن میں ہم اسے اپنے ٹاپک کا حصہ بنائیں گے کہ آپ نے ابھی ایک اور بات کی کہ ایسا کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو کہ ڈاکٹر یہ بولے کہ آپ نے دیر کر دی. حکیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور بہت مفید باتیں آج ہماری ہوئی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ ہم جب نیکسٹ سیشن میں بیٹھیں گے تو ہم مختلف بیماریوں پہ بھی پھر بات کریں گے، اور ہم اپنی پبلک کو آگاہی دیں گے کہ جو ان کے لیے جتنی آسانیاں ہو سکیں وہ ہم کریں. ہمارے ساتھ حکیم عامر رشید صاحب موجود تھے اور اپنی جو ہے وہ مفید جو باتیں تھیں وہ ہمیں بتائیں. اور ہم نے آج اس لیے اس سیشن کو صرف طب کے جنرل موضوعات پہ رکھا تاکہ ہم آپ کے ساتھ حکیم صاحب کا انٹروڈکشن بھی کرائیں. انشاءاللہ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ جو یہ چیزیں بتا رہے ہیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے وہ ہم آپ تک آگاہی کے طور پہ پہنچا سکیں. حکیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے. پھر میں امید کرتا ہوں کہ پھر ہم آپ کو تکلیف دیں گے اور آپ ایسے ہی مفید مشورے ہمارے جو ہمارے لوگ ہیں، ہماری عوام ہیں، ان تک پہنچاتے رہیں گے. بہت شکریہ. ناظرین، وقف ابھی اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور امید کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے، خیریت سے رکھے اور آپ کو صحت مند رکھے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.